बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी एक थ्योरी को डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे उस थ्योरी ने बहुत ही इंस्पायर किया, मुझे बहुत सी चीज़ें सोचने पर मजबूर की। कहने का तो वो मैथमेटिक्स की एक थ्योरी है, लेकिन उसने मेरे दिमाग की डायमेंशन बहुत तब्दील की। असल में कुछ दिन पहले मैंने एक थ्योरी पढ़ी जिसका नाम बड़ा प्यारा है, बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी। असल में ये एक मैथमेटिक्स की, आप यकीन करें ना करें, एक कयास थ्योरी है। यानी कि उर्दू में इसका ये कहेंगे इंतशारी थ्योरी या अफरा तफरी वाली थ्योरी है। इसमें बताया गया है कि इस थ्योरी में कि एक छोटा सा अमर किसी चीज़ में भी लिया जाए तो उसमें अगर दूसरे अवामिल उसकी सपोर्ट करें तो उसका असर बहुत दूरदराज निकल सकता है, जिसका किसी ने भी गुमान ना किया होगा। और ऐसा मुमकिन है, ऐसा होता है। असल में ये थ्योरी सबसे पहले जो है वो तकरीबन 50 साल पहले एक मीटिंग थी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस। और इस मीटिंग के अंदर एक कहते हैं कि साइंटिस्ट थे, एडवर्ड लॉरेंस। उन्होंने एक बड़ा अजीब सा सवाल किया अपने मीटिंग पे अटेंड करने वाले बाकी फ़िलासफ़र से और साइंटिस्ट से कि क्या मुमकिन है कि परो एक मुल्क है, परो में अगर कोई तितली है, अगर वो अपने फड़फड़ाती है, अपने परों को हिलाती है, तो क्या वो टेक्सास में टोर्नेडो ला सकती है। एक बहुत छोटा सा अमर तितली का अपने पर हिलाने का वो क्या इतना बड़ा अफेक्ट पैदा कर सकता है कि टोर्नेडो आ जाए टेक्सास के अंदर। सुनने में तो ये अजीब सा सवाल था, लेकिन इस सवाल के जवाब में हमारी जो चीज़ें आई हैं वो सोच से बहुत बढ़कर आई हैं। और इस बटरफ्लाई इफेक्ट की चीज़ें अगर गौर किया जाए तो तारीख़ में हमें ऐसे वाक़ात भरे पड़े हैं जिसने छोटे से एक अमर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में छोटा सा अमर आने वाले वक्त को हमेशा के लिए तब्दील कर देता है। इस किस्म के वाक़ात को कयास थ्योरी कहते हैं। कयास का मतलब हुआ सब कुछ उलट पुलट के रख देने वाला। ये थ्योरी हमें फ़िज़िक्स में भी मिलती है, और फ़िज़िक्स में इसको यूँ लिया गया है, सादा से अल्फाज में मैं यूँ बयान करूँ कि इब्तदाई दौर में, इब्तदाई कैफियत में, शुरू के अंदर छोटी छोटी तब्दीलियाँ बाद में आने वाली बड़ी तब्दीली को जन्म देती हैं। कयास थ्योरी के हिसाब से अगर एक तितली अपने पर लहराती है, हिलाती है, तो टेक्सास में टोर्नेडो आ सकता है। ये सच्चाई है। ये सब भी मुमकिन है जब हमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हो। ये नज़रिया, ये थ्योरी, ये थिंकिंग हमारी नज़र उन अवामिल की तरफ लेके जाती है कि जो बज़ाहिर बहुत छोटे होते हैं, मामूली होते हैं, जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन वो बाद में ओवर द पीरियड हैरानकुन नताइज देने की सलाहियत रखते हैं। अगर इसको मैं यूँ समझाने की कोशिश करूँ छोटे अल्फाजों में कि फ़र्ज़ करें एक तितली है जो बाग में अपने पर हिला रही है और चल रही है, तो उसकी फड़फड़ाहट से, तितलियों की फड़फड़ाहट से जो हवा में ज़र्रात हैं वो इंतशार पैदा करते हैं। वो एक ज़र्रात दूसरी ज़र्रात को पुश करते हैं, हरकत में लेके आते हैं। तो फिर वो दूसरे ज़र्रात के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है, तो वो भी आगे वाले ज़रात को पुश करते हैं। इस तरह से पूरे सराउंडिंग में एक इंतशार, अफरा तफरी पैदा हो जाती है, जिसका तसव्वुर भी महाल है। और मुमकिन है कि हवा के दबाव में की कमी बेशी से और दूसरे जो मौसमी तब्दीलों के अवामिल हैं, सबब हैं, और जो और चीज़ें चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की रज़ा, तो ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि उस जो हवा की जो मूवमेंट थी, दबाव था, उससे जो ऐसी चीज़ लहर पैदा हो जाए, मज़ीद बढ़ते बढ़ते वो दूसरे इलाकों में, शहरों में और मुल्क का रुख करें। और इस इंतशार की वजह से एक बटरफ्लाई इफेक्ट जो बहुत मामूली नज़र आ रहा था वो पैदा हो जाए। क्या समझने में ये चीज़ बड़ी अजीब से लगती है, लेकिन ये मुमकिन है अगर हम गौर करें कि बादल कैसे बनते हैं। बादल सिर्फ ऐसे बनते हैं कि थोड़ी नमी होती है, सिर्फ थोड़ी सी नमी होती है, और कुछ इनविजिबल गैस होती हैं जो उसको टर्न कर देती हैं वाटर ड्रॉपलेट में। तो वो जो नमी को गैस जो कन्वर्ट कर देती हैं, जिसको कहते हैं, आप पानी के कतरे कहते हैं, और फिर वो जो कतरे हैं वो एक पर्टिकुलर तब्दील होने के बाद एक डस्ट बन जाते हैं, और वो डस्ट जो है फ्लोट करते हैं एयर में। आप देखें जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो सैलाब आया था, जिसने तारीख पलट के रख दी, वो सिर्फ पैदा हुआ था हल्के से एक मामूली
نمی سے۔ تو ایک تاریخ ہمارے صبح شام ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے زندگی میں کہ چھوٹا سا ایک عمل ہوتا ہے اور پھر وہ کہاں سے کہاں افراد پیدا کر لیتا ہے۔ اصل میں اس تھیوری کو بہت سی ڈائریکشن میں سوچتا ہوں۔ یہ تھیوری آپ کے زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ یہ تھیوری آپ کی ریلیشن شپ میں نظر آتی ہے، آپ کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ وہاں نظر آتی ہے، آپ کا تعلق آپ کی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور سراؤنڈنگ بہت سے لوگوں کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے، نیبر کے ساتھ۔ اور اس کا تعلق اسپریچولیٹی میں بھی ہے، کیونکہ یہ جو بٹر فلائی ایفیکٹ تھیوری اصل میں مسلمان ہونے کے ناطے ایک امید دلاتی ہے کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یقین دلاتی ہے کہ اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا ایک عمل، چھوٹا سا بہترین عمل جس کا اثر نظر نہیں دکھا سمجھ سکتے، وہ آگے جا کر اتنا بڑا اثر دکھا سکتا ہے جس کی ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ وہ تھوڑا سا عمل، تھوڑی سی تبدیلی، جس کا اثر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کا بہت گہرا اثر آپ کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے سراؤنڈنگ علاقوں میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آپ اس عمل سے دنیا تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا۔ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اگر آپ پیغمبروں کی زندگی کے حالات پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کے حالات پڑھیں، یا جو بڑے لوگ ہیں ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، تو آپ کو اس تھیوری پر یقین آ جائے گا، کیونکہ جگہ جگہ ایسے واقعات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے جو بٹر فلائی ایفیکٹ تھیوری کو نظر دکھاتے ہیں۔ یہ اصل میں بٹر فلائی تھیوری جو ہے ہمیں سبق دیتی ہے، ہم صرف نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ کی خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے صرف اس بات کی فکر کریں کہ میں اللہ کے لیے چھوٹا ترین کام شروع کرتا ہوں، اور اس کو پابندی سے کریں۔ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر اس کا رزلٹ ہوگا تو کتنا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اس کی کوئی فکر نہیں کریں۔ صرف آپ اللہ کے لیے چھوٹا سا عمل شروع کریں اور نیک نیتی کے ساتھ، جس کی ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو دیکھ کے اس کام جو آپ نے شروع کیا تھا اس کے اتنے اثرات لے کے آ جائے کہ دنیا بھر میں اس کے اثرات نظر آئیں، اور آخرت میں درجات کا تو بات ہی کچھ اور ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک عمل کو، ایک قرآن شریف کے سورہ بقرہ میں آیا کہ 70 گنا زیادہ ثواب دے گا، اور حساب ہی نہیں، وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کے اوپر، آپ کس عناصر پہ کر رہے ہیں، کس مجبوری میں کر رہے ہیں، کس حالات پہ کر رہے ہیں، کتنی مشکلات میں کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کسی اور بندے کو نہیں معلوم۔ تو مجھے تھیوری جو ہے وہ مجھے یہاں نظر آتی ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک میں نام ابھی نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے نام، کہ بٹر فلائی تھیوری نے اس شخص کی زندگی کو کہاں سے کہاں لے کے آ گیا۔ کراچی میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کھارا در، اور وہاں پر ایک اونچی قبر ایک مسجد ہے، اونچی قبر بھی علاقے کا نام ہے۔ وہاں پر ایک مسجد ہے، اس کے سامنے لائبریری ہے، میں نے اس لائبریری میں پڑھا بھی ہے جب میں طالب علم تھا، کراچی میں رہتا تھا۔ تو اس مسجد کا ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی آج سے 40-45 سال پہلے فجر کا وقت تھا، اور مولوی صاحب نے مسجد کھولی نماز کے لیے، تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر ایک نومولود بچہ کپڑے پر لپیٹے بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور مولوی صاحب اس بچے کو مسجد کے اندر لے کے آ گئے، اور اس کے بعد نماز کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد کے باہر ایک بچہ ملا ہے، اور یہ بچہ ناجائز ہے، تو اس بچے کو مار دیا جائے، اور اس لیے کہ اس کو کون پالے گا۔ تو اس وقت اس میں ایک نماز پڑھنے والے میں لڑکا تھا، اس کے دماغ میں انتشار پیدا ہوا، افراتفری پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک جاندار بچے کو مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ اس کو مار دیا جائے، لیکن ناجائز ہے، اسی کون ٹیک کیئر کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مولوی صاحب سے آرگومنٹ کی اور کہا کہ یہ کیسا ممکن ہے، یہ کیسا اسلام ہے۔ بہرحال وہ مولوی صاحب اپنی بات پہ اڑے رہے، تو مولوی صاحب نے کہا پھر سے کون پرورش کرے گا۔ اس بچے نے کہا کہ میں پرورش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا تمہاری تو اپنی شادی بھی نہیں ہوئی، تمہارے تو بیوی بھی نہیں ہے، کون اس بچے کو پالے گا تمہارے گھر میں۔ باہر اس لڑکے نے اپنے خاندان کے لوگوں کو انوالو کیا، محلے کے لوگوں کو انوالو کیا، اور یہ سوچا کہ صبح شام کراچی میں 20 ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے وارث نہیں ہوتے، جو ناجائز ہوتے ہیں، ان کو ایسے ہی کچرا کی جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے، جس کو کتے بھنبور کے کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو ان کا کون وارث ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس بچے کو جس کا پہلے کوئی
بیک گراؤنڈ ایسی انسانیت والا نہیں تھا، سوچ ایسی والی نہیں تھی، بس اس کے دل میں ایک چیز پیدا ہوئی اور اس نے اس بچے کو ایڈاپٹ کیا اور بچے کے نام کے آگے اپنا نام لگایا۔ آپ سب جانتے ہوں گے ان شخص کا نام تھا جس کو ستاریہ کہتے تھے اس زمانے میں، اس شخص کا نام ہے عبدالستار ایدھی۔ اور اس نے بعد میں ایسے بہت سے اپنا گھر بنائے جہاں پر لاکھوں بچے، اس قسم کے لاوارث بچے ابھی بھی پل رہے ہیں جن کے نام کے آگے عبدالستار ایدھی لکھا ہوتا ہے، والد کے نام کے آگے۔ اور ستار ایدھی صاحب نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو بچہ جس کو مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ناجائز ہے اس کو مار دو، اس وجہ سے اس کو کون ٹیک کیئر کرے گا، اسے کون پالے گا، وہ بچہ اس وقت ایک پرائیویٹ بینک کے اندر SVP ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور اپنی اچھی لائف گزار رہا ہے۔ تو یہ بٹر فلائی ایفیکٹ دیکھیں کہ ایک بچہ تھا جو نماز پڑھ رہا تھا اس وقت، اس کے دماغ میں انتشار پیدا ہوا، اس نے خیال کیا کہ میں اس بچے کو ایڈاپٹ کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے عوامل کی وجہ سے ایک اتنا بڑا انقلاب جنم ہوا کہ آپ پتہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ دنیا بھر میں پرائیویٹ ادارہ جس کے پاس ایمبولنس کا سیٹ اپ ہے وہ دنیا بھر میں صرف سب سے زیادہ ستار ایدھی کے پاس ہے۔ ایک شخص جس نے پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں بڑا نام کمایا، بہت ہی، اور اس کے درجات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں کہ کتنے ہوں گے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل میں فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بٹر فلائی ایفیکٹ نے ستار ایدھی دے دیا دنیا بھر کے لوگوں کو۔ میں پیچھے چلا جاتا ہوں، حضرت پیغمبروں کی لائف کا ایک میسیج، ایک وہ لے لیتا ہوں ایگزامپل، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو پتہ ہے کہ وہ فرعون کے محل میں پرورش ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں پر بازار میں دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فالوور تھا اور ایک جو تھا دشمن کا تھا۔ جب اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں تو اس نے آواز دی مدد کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انٹینشن جو تھی بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی کہ میں ایک غریب کہتے ہیں اوپریسر، یعنی کہ جو مجبور ہے، اس کی مدد کے لیے میں گئے، اور انہوں نے زور سے مکہ مارا اور وہ آدمی جو ہے وہ مر گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دعاؤں میں آیا ہے قرآن شریف کے اندر، اس نے کہا یہ عمل شیطان تھا، میری انٹینشن نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے پھر جان بچانے کے لیے ان کو ایجپٹ کو سے بھاگنا پڑ گیا۔ اور پھر حضرت ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ سے مشک گزرتے جا رہے تھے، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا، وہ سبزیاں کھا رہے تھے، درختوں کے پتے کا کھاتے کھاتے سفر کر رہے تھے، تو وہ میدان مدین پہنچے۔ مدین میں وہ پریشان تھے، کوئی ان کا سیٹ اپ نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا کیا پلان ہے، کیا ہے، پریشان تھے اور پینک میں بھی تھے، غیر یقینی حالات تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں پر دو لڑکیاں ہیں جو اپنے مویشیوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں لیکن بہت تکلیف میں، اس لیے آگے جو بہت سے لوگ ہیں جو مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور وہ پلا نہیں پا رہی لڑکیاں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی کہتے ہیں کہ کوئی مجھے پسند کرے گا یا تعریف کرے گا، اپنی نیچر کے مطابق وہ گئے اس لڑکیوں کے پاس، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب ایک بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اور ہمارے پاس مالی وسائل بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو نوکر رکھ سکیں، خدمت گزار رکھ سکیں، تو اس لیے ہمارا پانی کا جو ہے مویشیوں کو پانی کون پلائے، اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ سب پانی پلا دیں تو شاید کنویں پانی بچے بھی نہیں اور ختم بھی ہو جائے، اس لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آؤٹ آف دی وے جا کر انہوں نے پھر ان لڑکیوں کی مدد کی، یہ سب کو معلوم ہے، اور پھر لڑکیوں نے کہتے ہیں پھر وہ مویشیوں کو پانی پلایا اور مویشیوں کو ان کے واپس حوالے کیا، بغیر ڈگنیفائی ہوتے ہوئے واپس آ گئے، کسی قسم کا ان سے بات نہیں کیا، اور وہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور بہت پریشان تھے، بھوکے تھے، کوئی سہارا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک دعا مانگی جو قرآن شریف کی خوبصورت ترین دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کہتے ہیں ہم جو بھی سن رہے ہیں کم از کم وہ ایک دفعہ ضرور اپنے روزانہ کی تسبیحات میں وہ دعا پڑھتا ہوگا۔ اس کے الفاظ میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں، یہ سورہ قصص کی 24 نمبر آیت بھی ہے کہ اے میرے رب، اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں، کہ اس وقت اتنے حالات مشکل تھے، انہوں نے کہا جو کچھ بھی تو نعمت مجھے اتار سکتا اللہ تعالیٰ مجھے دے دے۔ تو انہوں نے ایک بٹر فلائی افیکٹ کیا، ان عورتوں کی مدد کی اور باہر آ کر انہوں نے دعا مانگی۔ آپ صرف یہ غور کریں، آپ نے بٹر فلائی افیکٹ کا ایک عمل کیا اور باہر آ کر دعا مانگی،
اس دعا کا اثر دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کا اثر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہی 3 گھنٹے کے اندر آپ کی زندگی پلٹ کے رکھ دی۔ آپ کے پاس کھانے کو نہیں تھا، آپ کے پاس رہنے کو نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، اور پھر وہ 2 گھنٹے بعد وہ عورتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اور آگے جا کر میں مطلب واقعہ کو چھوٹا کرتا ہوں کہ ایک ہی رات میں آپ کی کایا پلٹ گئی، آپ کو ایک کیریئر مل گیا، آپ کو تنخواہ پہ جاب مل گئی، رہنے کے لیے جگہ مل گئی، اور آپ کو بیوی مل گئی۔ تو ایک بٹر فلائی افیکٹ نے اور آپ کی ایک دعا نے، آپ نے دیکھیں ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کی کایا پلٹ کے رکھ دی، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ تو آپ کا خیال میں حضرت موسیٰ کا جو عمل تھا وہ کوئی دکھانے کے لیے کیا تھا، ان کو پتہ تھا اتنا بڑا عمل ہوگا، انہوں نے صرف نیک نیتی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عمل کیا، اور پھر اس نے دعا مانگی اور اللہ سے امید مانگی کہ اللہ کچھ کرے گا، میں اسے بلیسنگ کی دعا مانگتا ہوں، اور چھوٹے سے عمل نے آپ نے دیکھا کہ ان کی کایا پلٹ دی۔ یہی کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہم ایک بغیر کسی دکھاوے کے لیے، بغیر کسی اس کے لیے چھوٹا سا عمل جو ہم کر سکتے ہیں اور کنٹینیوس کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کریں اور پھر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو آخرت میں تو اجر کا تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ عمل آپ کے سامنے ہی دنیا پلٹ کے رکھ دے، تاریخ پلٹ کے رکھ دیں، اور آپ کو اجر اور ریوارڈ کا ایک سلسلہ سا شروع ہوگی جو ختم نہ ہونے والا ہو۔ میں نے اس بٹر فلائی افیکٹ سے یہ تھیوری نکالی ہے کہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور جنت میں اور آخرت میں ہمیں سرخرو کرے۔ جزاک اللہ خیرا، خدا حافظ۔